हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर MDZI नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पूरी सूरत नाजिल की गई है। इस्लाम तो औरत का इतना हमदर्द है कि हजरत मरियम के पेट के दर्द को भी कुरान ने बयान किया। अंदाजा फरमाए इस मजहब के अंदर औरत का शिकमे दर्द बयान हुआ है, वो अपनी मजहबी किताब जिंदाबाद। इस्लाम के सिवा कोई और मजहब नहीं है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ उससे पहले, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमको सीरियल देखकर, फिल्में देखकर या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुम्हें जो है वो अखबार पढ़कर या मीडिया के हथकंडे देखकर लगता है कि इस्लाम तुम पे जुल्म करता है, तो मैं कहता हूँ प्रोपेगेंडे का शिकार होने से पहले बताओ किस मजहब ने औरत को इतनी इज्जत दी है, किस मजहब ने दी है। औरों का हाल तो ये है, शौहर की चिता पर कहीं बेवा को जिंदा जलाया जाता था, कई लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। ये अपना मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाया। सिर्फ सुहागन ही नहीं बल्कि सारे मोमिनों की मां होने का शरफ अता। ये इस्लाम है। अर्श से जिसको अल्लाह सलाम भेजता है वो कौन है? वो एक खातून है जिसको दुनिया खदीजतुल कुबरा कहती है। अर्श से जिसको तस्लीम आती है वो खदीजतुल कुबरा है। रसूलुल्लाह के हरम के अंदर जिब्रील जैसा फरिश्ता भी हुजूर के घर की हुर्मत की वजह से बेइजाजत घर में दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले है। किसी के घर की ये हुर्मत, ये सिर्फ रसूलुल्लाह के घर की हुर्मत है। अल्लाह अकबर। और वो किसकी हुर्मत में बेइजाजत नहीं आते? किसकी हुर्मत में? अहले बैत, घर वालों। और घर में रहता कौन है? घर में रहता कौन है? अंदाजा फरमाइए, शान है हमारे यहाँ। और फिर तो अर्ज ये कर रहा था कि आज प्रोपेगेंडा इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, वकार नहीं देता। हम पूछते हमसे बढ़ करके इज्जत कौन देगा? हमारे मजहब की तालीम में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते नाज़िल होते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी तेरे घर वालों की मदद की जाती रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद का नुज़ूल होता रहेगा। पता चला बेटों के बाप को बरकत के लिए तावीज़ की जरूरत हो सकती है, लेकिन बेटियों के बाप को उसकी जरूरत नहीं है। जब तक बेटी घर में मौजूद है रहमत के फरिश्ते घर में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मजहब की तालीम। लेकिन अगर आजकल बच्चियां कुछ थोड़ी सी पढ़ लेती है, गलत सोहबत की वजह से बहकाया जाता है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, और फिर कौवा कान ले गया के तहत बाज बच्चियां अपने आप को रोशन ख्याल समझते हुए कोई और घर ढूंढते। याद रखना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से बेहतर कोई घर नहीं है। एक का अंजाम देखो लखनऊ का, जब नबी का दीन छोड़कर गया तो कुत्ते से भी बदतर हाल हो। भीख भी नहीं मिल रही है, भीख कह रहा हूं, भीख भी नहीं मिल रही है। आला हजरत ने 100 साल पहले शेर लिखा था, जिसको समझ में आया आया, जिसको नहीं आया नहीं आया। लेकिन लखनऊ के उस कुत्ते का अंजाम देख करके आला हजरत की फिक्र को समझ लो। कहते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर कोई देख लो अंजाम। जब तक नाम निहाद ही सही हुजूर की मिल्लत में था, नाम निहाद ही सही, क्या वारे न्यारे थे, क्या इज्जतें थी, क्या नारे लगते थे, क्या जलसे थे, क्या जुलूस थे, क्या इज्जतें थी। ये मिंबरी वो मिंबरी, ये क़यादत वो क़यादत। जिस दिन से हुजूर की नालायक छोड़कर गया है चंदा तक नहीं मिल रहा है, भीख तक नहीं मिल रही है। देख लो हुजूर की गुलामी पे नाश करो कि खुदा ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें फख्र से कहो, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन छोड़ के जाओगे कुछ मिलेगा। आप सिर्फ
رشتوں کے لیے دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، دولت کے لیے؟ خدا کی عزت کی قسم، جو عاشق رسول ہے اس سے بڑا کوئی مالدار ہے ہی نہیں۔ عاشق رسول ہو کر کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا، دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو دیندار، دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو عاشق، اس لیے کہ یہ جس پہ گاندھی چھپے ہوئے ہیں وہ تو عورتیں ناچ کر بھی کما لیتی ہیں، جسم بیچ کر بھی کما لیتی ہے، لیکن دولت دین ناچ کر اور بیچ کر نہیں ملا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں بک کر ملا جاتا ہے۔ اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ، توجہ کرنا، اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ پتہ نہیں کون کون بیچ رہا ہے، کون کون خرید رہا ہے، تنہا بازار مصطفیٰ کی شان ہے، بیچنے والا نبی ہے، خریدنے والا خدا ہے، اور قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے، سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے۔ یہ نبی کا بازار ہے، اس لیے بازارو نہ بنو، بازاری نہ بنو۔ جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی۔ جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ، میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات ہے، کیوں تاجدارو اندازہ کریں۔ بڑے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، ہاں کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستھان میں شعر پڑھتے جہاں لوگ اردو نہیں جانتے تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن یوپی والے چپے مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے، تو پھر ہمیں اس پر کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے۔ ہاں وہ گجراتی اور راجستھانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے، نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں۔ اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدارو خواب میں دیکھی وہ شے۔ سوراب بھائی نے کوثر بھائی سے بڑی مدد مانگی، لیکن میں کوئی مدد نہیں مانگوں گا، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے ذکر پہ چپ رہتے ہیں یا بولتے ہیں۔ ہاں، اور جو قوم نبی کے نام پہ چپ رہے اس قوم نے کبھی انقلاب بپا نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھنا۔ بے شک بے شک۔ ارے نبی کا نام آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ کوئی زبردستی کا مشاعرہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو یہ کوئی بات، یہ تو عشق کا سودا ہے، عشق کا سودا۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی، کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نبی کے غلاموں کی جھولیوں میں وہ نعمت نبی نے ڈالی ہے جو کبھی بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں گے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا، میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کو سے پاک کی جھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس اتنی اوقات، معین الدین غریب نواز نبی کے گدا ہے، ان کی جھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس میرا مخدوم میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں وہ چیز۔ کیا کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ
بندہ ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس زندہ باد زندہ باد تیری قبول عرض میں کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے زندہ باد زندہ باد سب لوگ بولے سب لوگ یا رسول اللہ سلامت رہے اللہ سلامت رکھے سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے کوئی تیجے کی محفل میں تھوڑی آئے بے شک بے شک زندہ دل رہ کر کے سنا کرو ہاں تو قیاس کر رہا تھا حضور کے بن کے رہو ان کے بنو گے نہ تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ساری دنیا جس کو بلاتی تھی غلامی کرواتی تھی جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی بلال اوپر ہے کعبہ کی چھت بلال کی زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیا نصیبیں ہیں کیا نصیبیں تو عرض یہ کر رہا تھا بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا چھوڑو سب اور نبی کے نام پر تو سب تج دو غربت گلے لگانے کے لیے تیار موت گلے لگانے کے لیے تیار ایک بات کہوں ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے بے شک بے شک ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی ہے بے شک بے شک بے شک ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار رہو تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے یہ سابقون الاولون میں سے ہے سابقون الاولون میں سے ہے حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کی ابا جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے اس سے پتا چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے بے شک بے شک یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے دیندار بنانا چاہے اور گھر کے بھتیجوں کو بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے بوڑھی ہو چکی تھی بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز تھی آزاد کر دی گئی اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا اس کی گنڈا گردی چلتی تھی حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مرتد ہو گئی تو بے دین ہو گئی سیدہ سمیہ نے فرمایا واللہ بے دین پہلے تھی اب سمیہ دیندار ہو گئی سمیہ کو دین مل گیا محمد رسول اللہ کا دامن کیا ملا مجھے دین مل گیا ہے اللہ اکبر حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا بے دین پہلے تھی ابو جہل اب میں دیندار ہو چکی ہوں تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی ہے قوت عطا کر دی ہے یاد رکھنا عشق کی دولت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی عشق کو بے باک بناتا ہے عشق کو نڈر بناتا ہے عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی کھانک چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے